www.islamicwaves.com. यहाँ पर मौलाना तारिक जमील MQM के रहनुमाओं से गुफ्तगू के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आखिरत में खाजे का सौदा है उसका, तो अल्लाह ने अपनी रजा को अपने दीन के साथ जोड़ा है कि इन्न दीन इंद अल्लाह इस्लाम, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का एक ही रास्ता है और वो इस्लाम है। और इस्लाम को अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी बनाकर हमारे सामने पेश किया। इसमें सबसे बड़ी चीज आपस की मोहब्बत है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यो औरल इस्लाम औथर, मुझे बताओ इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है, सबसे मजबूत अमल क्या है। तो सहाबा ने अर्ज किया अल जिहाद, या रसूलल्लाह जिहाद इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। तो आपने इरशाद फरमाया वह हसन वमा हुआ बिही, जिहाद बहुत बड़ा अमल है लेकिन सबसे मजबूत अमल नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज की अस्सला, या रसूलल्लाह नमाज, तो आपने फरमाया वह हसनतुन वमा हिया बिहा, नमाज भी बहुत बड़ा अमल है लेकिन ये इस्लाम का सबसे मजबूत अमल नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज किया अल हज, हज या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया वह हसनुन वमा हुआ बिही, हज भी बहुत जबरदस्त अमल है लेकिन वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। या सियाम, रोजे जो भी आ रहे हैं, तो आपने फरमाया हसन, हाँ रोजा भी बहुत बड़ा अमल है लेकिन वमा हुआ भी नहीं, वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। हर हर अमल की नफी फरमा दी। तो सहाबा कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, फिर हम तो इतना ही जानते थे, अब आप बताएं, आपका अल्लाह बताए कि या रसूल अल्लाह आप ज्यादा जानने वाले हैं और आपका रब जानने वाला है। तो आपने इरशाद फरमाया इन्ना औथक औरल इस्लाम, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल, भाइयों ध्यान से सुनना, इन्ना औथक औरल इस्लाम, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल अल हुब्बु लिल्लाह, तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस वक्त हम इस बड़े मजबूत अमल को अपने अंदर से निकला हुआ देखते हैं कि मुसलमान का खून सस्ता हो गया है और भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया था हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मोहम्मद बिन मसलमा वो सहाबी हैं जब वो मैदान में होते थे तो कहा जाता था कि ये एक शख्स 1000 शख्स सवारों के बराबर है। तो आपने उनसे फरमाया था मोहम्मद बिन मसलमा, एक दौर आएगा जब आपस में टकराव हो जाएगा तो तुम उहद पहाड़ पे जाके अपनी तलवार को तोड़ देना और अपने घर में बैठ जाना, कोई तुम्हें कत्ल करने आए तो सर आगे कर देना और आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की तरह ये कहना गुल इस्मी व इस्म का फतकून मिन अस्हाबिन नार, अपनी तलवार को तोड़ देना और इतने का हिस्सा न बनना, कोई तुझे मारने आए तो सर झुका देना और नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना। तो इस वक्त मेरे भाइयों जिस अमल का फुकदान है वो इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है कि हमारी आपस की मोहब्बतें खत्म हो चुकी हैं। मेरी आमद या उलमा हजरात जो जिन हजरात के जो सब हम एक आप वफद बनकर जो हम हाजिर खिदमत हुए हैं, इस एक अमल को जिंदा करने की मेहनत है कि हम सब में आपस में उल्फत हो, मोहब्बत हो। ये दुनिया बहुत आर्जी चीज है, इसका इक़्तिदार बहुत आर्जी चीज है, इसका धन दौलत बहुत फानी चीज है, मौत आकर सब चीज को बराबर कर देती है। जिससे रियाजी का कायदा है कि जीरो को अगर 1000 से ज़रब दें तो 1000 जीरो हो जाता है और जीरो को करोड़ से ज़रब दें तो करोड़ जीरो हो जाता है, जीरो को अरब से ज़रब दें तो अरब और खरब जीरो हो जाता है। ऐसे मेरे भाइयों सारी दुनिया की इज्जतें, बड़ाइयाँ, बुलंदियाँ जब वो मौत से ज़रब खाएंगी तो जीरो हो जाएंगी। कारी जमील की शोहरत मौत से ज़रब खाएगी जीरो, मुस्तफा की नाज़मी मौत से ज़रब खाएगी जीरो, बादशाह की बादशाहत मौत से ज़रब खाएगी जीरो, वजीर की वजारत मौत से ज़रब खाएगी जीरो।
مالدار صنعتکار کی تن دولت موت سے ضرب کھائیں گے زیرو، اور سارے ٹائٹل اتر جاتے ہیں اور میت کا ٹائٹل لیبر اور لگا دیا جاتا ہے. طارق جمیل بھی کوئی نہیں کہیں گے، میت کہیں گے. تو ہم یہ عرض کرنے آئے ہیں کہ دنیا لڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ آپس میں ہمارے انتشار کا سبب نہ بنے، اختلاف کا سبب نہ بنے. دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے. تو یہاں کوئی اگر اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ سویا نہیں ہے، اللہ بیدار ہے، اور اللہ نے ایک دن قیامت کا فیصلے کا رکھا ہے جس دن آپ سنو اللہ کیا کہے گا. یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ یہ اعلان آیا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج مجرم الگ ہو جاؤ. کافرون کا لفظ استعمال نہیں کیا، مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے. اس میں مسلمان بھی آئے گا جو ظالم، جن نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، لوگوں کے خون بہایا. ایک مسلمان کا قتل کرنا ساری کائنات کو قتل کر دینے کے برابر ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک انسان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تو اللہ اس ایک انسان کے قتل کے بدلے میں پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے. ایک آدمی کا قتل کرنا اتنا بھاری ہے. تو ہمارا یہ پیغام ہے سارے بھائیوں کے نام. آپ کے دوستوں کے ہم نے جذبات سنے، بہت خوشی ہوئی. میں تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں 90، میں تو 90 کو بڑا محل سمجھ کے آ رہا تھا کہ بہت بڑا محل ہوگا، بہت بڑی جگہ ہوگی. یہ تو کھلا سا ہے. میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں، بڑا حیران ہوا ہوں. اللہ آپ کی یہ سادگی برقرار رکھے. سادگی کے ساتھ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے. تو بھائیو مختصر عصر کا وقت ہو رہا ہے، بات بھی کرنی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ آپ اس میں پیار محبت کو رواج دیں. جو اللہ کے نبی نے کہا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اس کو آپ رواج دیں. آپس کی محبت میں اگر کہیں کوئی تکلیف پہنچا بھی جائے تو اس سے درگزر فرمائیں، اس کو معاف فرمائیں. کہ معاف کرنا بھی میرے اللہ کو بہت پسند ہے، درگزر کرنا بھی میرے اللہ کو بہت پسند ہے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اللہ ان سے درگزر کرتا ہے. اس کے بعد ہم سارے اس ملک کو آپ کے بڑوں نے یہاں اپنے جان، ہم تو لوکل لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے قربانی نہیں دی، آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دی، سر کٹائے، گردن عزتیں آبرو تک نیلام ہوئیں. اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں پہ لٹکا دیا گیا، درختوں پہ لٹکا دیا گیا، اور جوان بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا. دنیا میں 2 ملک ہیں جو نظریاتی طور پر وجود میں آئے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. یہ دین کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا. اس میں قربانی دینے والے آپ لوگوں کے آباء و اجداد تھے. تو اس میں بہت بڑی قربانی ہوئی ہے. کتنے لاکھوں کروڑوں ہڈیوں پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے اور تعمیر ہوئی ہے. تو یہ ہم سب کا قیمتی اثاثہ ہے، اس پر آنچ نہ آئے. ہم اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اس وقت کراچی میں ہو چکی ہے، قتل و غارت، کشت و خون. کیا اللہ سو گیا ہے یا اللہ غافل ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. ایک دن اللہ آئے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو کچہری لگے گی وہ قاتل اور مقتول کی لگے گی. کہ ہر مقتول اپنی کٹی ہوئی گردن لے کر آئے گا اور قاتل کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اسألہ بما قتلنی، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی ذمہ داری کو ہر آدمی محسوس کرے اور اپنے اس ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کرے اور امن کا ہم ذریعہ بنے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے بنے. تو ہمارا یہ ملک سرسبز رہے گا، آباد رہے گا، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب کرے. میں قائد دری کرتا ہوں حسین بھائی کے گھر پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کی پورے تمام وفقہ کو یہاں پر ان کی طرف سے الطاف بھائی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، الطاف بھائی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور الطاف بھائی نے آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ چند دنوں پہلے اپنا ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ اپنا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا. وہ ایک بیان بھی دے سکتے تھے کسی اخبار میں کسی ٹی وی پہ، لیکن ویڈیو پوائنٹ ریکارڈ کرا کر پاکستان کے اور خصوصاً کراچی کی تمام رنگ، نسل، مذہب
ذات پات کے ماننے والے تمام اقلیتوں سے، تمام میجورٹی سے تعلق ہونے والے تمام اکائیوں سے، تمام مسلکوں سے اور تمام قومیتوں سے ہاتھ جوڑ کر امن کی بھیک مانگی ہے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، لوگوں کو گلے لگانے کی بات کی ہے، اور اسی حوالے سے ہم تمام لوگوں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں الطاف بھائی کی ہدایت سے اس کراچی کی ہم کے خاطر، اس لیے کہ کراچی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ الطاف بھائی اور ان کے کارکنوں نے خون پسینے لگا کر اس شہر کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کو آج جو کچھ بھی اس کا مقام ہے، اس میں سب لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے، جس میں ہمارا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور ہم نے جب ہمارے پاس اختیارات تھے تو ہم نے کبھی بھی کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا، کبھی بھی کسی کو ایزا پہنچانے کی بات نہیں کی، کبھی کسی کی جان مارنے کی بات نہیں کی، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کی اپنے اختیارات سے۔ جب ہمارے پاس اختیارات تھے، جب ہمارے پاس ہوم منسٹری تھی، ہمارے گورنر کی سنی جانی تھی، ہمارے پاس نظامت تھی، گواہ میں کراچی کے رہنے والے ہیں، ایک ایک انسان، رکشہ والا، ٹیکسی والا، کچی آبادیوں میں رہنے والا، تمام مسلک اور تمام پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ ہمارے پاس جب اختیارات تھے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہم نے الطاف بھائی کے احکامات پہ اپنے مخالفین، جو پولیٹیکل مخالفین تھے، ان کے بھی گھر کے دروازوں پہ جا کر ان کی خدمت کی ہے۔ تو خدا کا خاصہ اس شہر سے میں ایم کیو ایم کے الطاف بھائی کے کارکنوں کے عزائم جو ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ شہر میں امن ہو، ترقی ہو، بھائی چارگی ہو، اور لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو، اور عزت آبرو محفوظ ہو۔ اس حوالے سے جو بھی شخص اس میں اپنا رول پلے کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب تو بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑا ریگارڈ ہے ان کا، بہت زیادہ ان کا احترام ہے۔ آج یہ تشریف ہے الطاف بھائی کے گھر سے یہاں 9 پہ، ہم ان کو قائدین کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، ان کے ساتھیوں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف ادا کرتے ہیں، اور اس عمل کو خراج تحسین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اور اس مناسبت سے شہر میں امن قائم کر کے آپ کو بہت شکریہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وقل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے ملک میں امن قائم فرما، خاص طور پر کراچی میں بدامنی کی فضا کو ختم فرما، جو یہاں خون سستا ہو گیا ہے اور درندہ نما انسانوں کا خون بہا رہے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا، انہیں تہش نہش فرما، انہیں تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ پورے ملک میں خاص طور پر کراچی شہر میں امن کی، پیار کی، محبت کی فضا قائم فرما، آپس کے اختلاف کے باوجود آپس میں محبت نصیب فرما۔ www.islamicwaves.com